साहब ने सारी ज़िंदगी मुजाहिदाना गुजारी है और उम्र के लिहाज से इन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है। उनके चलने फिरने के अंदाज से, भागने के अंदाज से कभी नहीं महसूस हुआ होगा किसी को कि इनकी इतनी उम्र है। पर ये 30 साल हैं, हज़रत के बड़े साहबजादे हैं। हज़रत साहब की ये खसूसियत थी जो बाकी दोस्तों ने भी महसूस की होगी। ये करते थे बड़े होने के बावजूद कभी बड़ापन नहीं उन्होंने वो हमेशा छोटों को बड़ा बना करके पेश करते थे। मक्का मुकरमा में हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब उनके यहाँ हमारी बहुत मुलाकात उनके शादी पर रोज़मरे पर जाते थे तो पीर भाई भी थे। और मुझे ये एहसास है कि हज़रत साहब मुझे कहते थे यार ये कह करके जब भी वैसे कहते मुझे खुशी इस बात की है कि हम दोनों की, क्योंकि मेरी बैत भी पहली जो है मैंने मक्का मुकरमा में हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की साहब रहमतुल्लाह के यहाँ रात को एक प्रोग्राम था। मुख्तलिफ ममालिक के कराम तशरीफ़ लाए उनमें दारुल देवबंद और सहारनपुर के हज़रत ने मेरा बयान रखा हुआ था, आपने बयान करना है। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मौलाना मक्की साहब भी माशाअल्लाह वो भी बड़ा अजीम आदमी, वो भी बड़ा अजीम आदमी था। यानी मुझे तो शर्म आ रही थी। मेरे बैठने की जगह उन्होंने यूँ बनाई जैसे वो तकिए पड़े हैं ना, नीचे भी थे दाएँ भी बाएँ भी, वो तकिए लगा करके ना बड़ी खूबसूरत जगह बनाई मेरे बैठने के लिए। सामने उलमा इकराम बैठे हैं, देवबंद के उलमा हैं, सहारनपुर के हैं। मैं उनको तो चूँकि सबको जानता नहीं था, हज़रत को जानता था। हज़रत के सामने तशरीफ़ फरमाते हज़रत मौलाना मैंने इनको देख कर के कहा कि हज़रत मुझे शर्म आ रही है, आप सामने बैठे हैं तो मैं इधर बैठा हूँ। तो जुमला फरमाया, मुझे फरमाने लगे आज की तकरीब के दूल्हे आ गए, ये जगह आपके लिए बनाई है, इसलिए आप मैंने कही आप मेरे सामने बैठे हैं, मुझे ज़रा शर्म सी आ रही है। कहते अभी शर्म न करें, आप बेतकल्लफ होकर के बातें करें। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बड़े लोगों की बड़ी बात होती है कि वो छोटों के साथ यूँ कहें। मैंने यूँ भी कहा कि आप इस तरफ आकर के बैठ जाए, और नज़म के लिहाज से जहाँ जगह मिली है मैंने वहीं बैठना है। क्योंकि अदारवी से मैं समझता हूँ ज़ैग़ इस्लाम हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्द कलंदर था। उस कलंदर को मैंने तालिब इल्मी के दौर से देखना शुरू किया। मेरा 1972, 73, 74, 75, 76 ये 5-6 साल मेरे तालिब इल्मी के मैं जमीयत तलबा इस्लाम का एक कारकुन होता था। उसके प्लेटफार्म से मैंने 74 की तहरीक ख़त्म नबूवत में पूरा हिस्सा लिया था और मेरी ज़िंदगी की पहली गिरफ़्तारी हुई। एक चिल्ला मैंने उस वक़्त फैसलाबाद जेल में गुजारा था और इत्तेफाक ये था कि मैं जब जेल में पहुंचा तो वहाँ अमीर अज़ीमत मौलाना हक नवाज़ जंगली उनसे पहले मौजूद। इसी अंदाज में सफ़ीर ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चन्योटी ये भी जेल के अंदर मौजूद थे।
اس وقت سپاہی صحابہ نہیں بنی تھی، یہ 74 کی بات ہے، 10-11 سالوں کے بعد جا کر کے سپاہی صحابہ۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تحریک میں ہم اس وقت تھے۔ مولانا غلام غوث ہداروی کے ساتھ میں نے کئی سفر کیے ہیں طالب علمی کے دور، کیونکہ وہ سفر آج کے دور کے ہمارے جیسے نہیں تھے۔ ہمارے لیے تو اس دور کے لحاظ سے بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی، اس دور میں یہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں۔ اس دور میں یہ ہمارے سارے بزرگ، مولانا غلام غوث ہداروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں نے بہت دیکھا ہے، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے استاد ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں۔ میں نے ان کو بھی بسوں کے اوپر سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ اس وقت سارے بسوں پر ہی سفر کیا کرتے تھے، یہ گاڑیاں بہت بعد کی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کے پاس پہلی گاڑی جو آئی تھی یہ 75-76 میں غالباً میرا مشکات یا دورے کا صاحب تھا، وہ 74 ماڈل کی پہلی گاڑی جب حضرت مفتی صاحب نے لی تھی وہ 35,000 روپے کی ہے، مجھے وہ یاد ہے، اور تبصرے اس کے اوپر ہوئے تھے یہ گاڑی کہاں سے۔ بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہزارہ کی زمین جو ہے یہ بھی بڑی عظیم زمین ہے۔ تو مولانا غلام غوث ہداروی ایک بڑے عظیم لیڈر ہونے کے باوجود ان کے اندر وہ لیڈرانہ عادتیں نہیں تھیں۔ وہ کارکنوں کے ساتھ کارکنی بن کر کے رہے، بڑھاپا آ گیا، اس کے باوجود کارکنوں سے محبت، کارکنوں کے ساتھ بے تکلفی۔ میں سمجھتا ہوں حضرت مولانا عزیز الرحمن ہداروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بڑا وقت مولانا غلام غوث کے ساتھ گزرا، اور جن کا وقت ان کے ساتھ گزرنا تھا تو ان کے اثرات ان کے اندر آنے ہی تھے۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے، مولانا غلام غوث ہداروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کا عظمت اصحاب رسول کے عنوان کے اوپر جو مولانا غلام غوث ہداروی کا کردار ہے، رہتی دنیا تک وہ کردار یاد رہے گا۔ جو صحابہ کرام سے انہوں نے محبت کی تھی اور موجودی فتنے کا رد جو مولانا غلام غوث ہداروی نے کیا تھا وہ شاید اس انداز میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسی انداز میں میں سمجھتا ہوں حضرت مولانا ہمارے مخدوم تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ ہم اس وقت جہاں حاضری ہوئی جب والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس دن بھی حالانکہ تھکے ہوئے تھے، مجھے پتہ تھا سارے دن کے تھکے ہوئے، میں نے کہا بھی کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، فرمانے لگے کوئی بات نہیں، آپ جو آئے ہیں تو تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ تو یہ بزرگوں کی صفات ہے۔ میں پھر جملہ بول رہا ہوں، ناموس رسالت کا عنوان ہو، ناموس صحابہ کا عنوان ہو، ختم نبوت کا عنوان ہو، مدارس عربیہ کے تحفظ کا عنوان ہو، اور یہاں پر لال مسجد کا عنوان ہو، تعلیم القرآن کا عنوان ہو، حضرت ساری تحریکوں میں پیش تھے۔ آپ کے بھی علم میں ہے، مجھے بھی اس بات کا علم ہے، اور گفتگویں بھی حضرت کی وہ میں نے بھی بہت سنی ہوئی ہے، آپ نے بھی سنی ہوئی ہوں گی۔ بہت سارے ہمارے حضرات علماء کرام کئی موقعوں کے اوپر، میں تنقید نہیں کرتا، ایمانداری سے کمزوری کا مظاہرہ کر لیتے ہیں، مگر حضرت پیر صاحب انہوں نے کبھی بھی کسی جگہ کے اوپر کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ وہی مجاہدانہ گفتگو، مجاہدانہ انداز، اور ان کی گفتگو کے اندر وہ پرانے اکابر کی جو للکار تھی وہ للکار بھی تھی ان کے اندر۔ مگر یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ یہ وقت بھی آ رہا ہے، یہ دن بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ ہوئی تھی اور فاروق اعظم تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا جو یہ اعلان کرے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایسے موقع کے اوپر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گھر سے تشریف لائے تھے،
حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، چادر ہٹا کر کے چہرے کے اوپر چہرہ رکھ کر کے آنسوؤں کی جو برسات تھی، جو کیفیت ہوگی وہ میں نہیں بیان کر سکتا۔ وہ انہی کا انداز تھا، انہی کے حصے میں تھا۔ حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے تو کسی نے کہہ دیا، خیال کرنا عمر تلوار لے کر کے کھڑا ہے، کہیں اعلان نہ کر دینا۔ تو کیا فرمایا تھا، جب تلوار سامنے ہو تو حق کے اظہار کا مزہ اسی وقت ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ آگے بڑھے اور صحابہ کرام کے اجماع میں جب اعلان کیا تھا تو حضرت عمر نے بھی تلوار پھینک دی تھی اور کہا تھا، مجھے یوں لگتا ہے یہ آیت ابھی نہ۔ اس انداز میں واقعات ہمارے بے شمار ہیں۔ بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ قرآن پاک کے حافظ نہیں تھے۔ جب آخری وقت آیا تو اپنے بھائی جو حافظ تھے ان سے کہا، حافظ جی سورۃ یاسین تو سنا دو۔ ان سے یوں کہا، سورۃ یاسین تو سنا دو۔ تو انہوں نے پوری سورۃ یاسین اونچی آواز سے پڑھی، اور جب آخری آیت پہ پہنچے، انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اس آیت کو انہوں نے آہستہ پڑھا، آواز قدم کر لی۔ جب آہستہ پڑھا تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بول کر کے فرمایا، حافظ جی آیت آپ آہستہ پڑھیں تب بھی، اونچی پڑھیں تب بھی، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ہمارے اکابرین کی زندگی میں وہی گزری ہے۔ تو مولانا عزیز الرحمن غزالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا مجاہد آدمی تھا۔ ایمانداری سے یہ میں کوئی یوں تصنع کر کے نہیں، میں اس لیے یہ لفظ بول رہا ہوں، میں نے اس عمر کے بزرگوں کے اندر یہ مجاہدانہ انداز کم دیکھا ہے، کیونکہ جن کے نام کے ساتھ پیر طریقت آ جاتا ہے نا، وہ ذرا نازک مزاج ہو جاتا ہے۔ یہ فطری کچھ چیزیں ہیں، کیونکہ یہ مسند ہوتی ہے، یہ تقیہ ہوتا ہے، خدمت والے ہوا کرتے ہیں، اس وجہ سے آرام طلبی آ جایا کرتی ہے۔ میں نے مکہ مکرمہ میں بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے انہیں مدینہ منورہ میں بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے انہیں طواف کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے، جہاں یقیناً جو جوان ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، وہی وہاں پر چلا کرتے ہیں۔ وہ ان کی حالات بھی میرے سامنے ہیں۔ آخری وقت تک اس عنوان کے اوپر انہوں نے اپنی خدمات جاری رکھی، اور میں نے وہ پڑھا ہے سارا کہ تکلیف کے باوجود بھی ذکر کرواتے بھی رہے اور ذکر کرتے بھی رہے۔ ذکر کرنے والا آدمی تھا، ذکر کرتے کرتے اللہ کے پاس چلا۔ یقیناً ان کے جانے سے بڑا ایک خلا بہت بڑی کمی آئی ہے۔ یہ باہر جو اتنی بڑی آبادی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہاں کچھ بھی نہیں تھا جب حضرت یہاں آئے تھے۔ میں نے وہ دور دیکھا ہوا، جب شروع میں تشریف لائے تھے، اس وقت تو حضرت نے آ کر کے یہاں ڈیرا لگایا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ اس وقت پورا شہر آباد ہو گیا ہے۔ بنیاد یہ رکھی، اور یہ دارالعلوم زکریا۔ پھر یہاں پر حضرت مولانا محمد طلحہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تشریف لائے تھے، ان کی میری ملاقات یہیں پر، حضرت کے صاحبزادے تھے بڑی حضرت کے، یہیں پر ان سے ملاقات ہوئی، یہیں پر ان کا بیان سنا تھا، کیونکہ ایک نسبت تھی، اس نسبت کی وجہ سے جہاں پر سارے بزرگ اکابرین تشریف لایا کرتے تھے، حضرت کے صاحبزادے میرے دائیں بائیں موجود ہیں۔ یقیناً ہم وہ تو نہیں بن سکیں گے جو حضرت کی آپ کے ساتھ ہیں، جو ان کا آپ کے ساتھ پیار تھا، وہ تو شاید ہم سے نہ مل سکے۔ یقیناً ایک والد کو اپنی اولاد کا فکر ہوا ہی کرتا ہے، ہر والد اپنی اولاد کو خوشحال بھی دیکھنا چاہتا ہے، عزت والی جگہوں پہ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی خوشی والی بات ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی مسند پہ
ان کے صاحبزادے ان کے بیٹے جو ہیں الحمدللہ اسی طرز کے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ابھی میں پرسوں شجاباد میں حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب کے یہاں حاضر ہوا تھا، وہاں ان کے بیٹے تھے، میں نے جملہ بولا اور یہاں بھی وہی بولتا ہوں، یہ لفظ ہے کہ بوٹے کے اوپر بوٹا لگ جائے، کہتی ہے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جو دنیا دار لوگ ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، وزیر اعظم کا بیٹا کہتا ہے مجھے وزیر اعظم بننا چاہیے، گورنر کا بیٹا کہتا ہے مجھے گورنر بننا ہوگا۔ یہ بڑی خوشی والی بات ہے، پیر کا بیٹا پیر بن جائے اور مولوی کا بیٹا مولوی بن جائے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہوا کرتی ہے۔ جہاں علماء کرام کی اولادوں میں علماء نہیں ہوتے وہاں پر لوگ بڑے تبصرے کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ سارے ان کے بیٹے ماشاءاللہ اسی طرح سے اسی انداز میں تشریف فرما ہے۔ ہماری دعائیں ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بہت برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ پہلے بھی یہاں حاضری ضرور کبھی کبھار ہوا کرتی تھی، انشاءاللہ یہ حاضری آئندہ بھی رہے گی۔ میں جنازے پر اس لیے حاضر نہیں ہو سکتا، میں وضاحت کر دوں، ایک مہینہ گزر رہا ہے، مجھے گورنمنٹ کے اداروں نے خاص کر کے جنازوں میں جانے سے روکا ہے۔ کوئی اس انداز کی خبریں ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے جنازوں میں نہیں جانا، تو میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں الحمدللہ، یہ میری بڑی بری بات ہے، ڈرتا ورتا نہیں ہوں، میں اس جماعت کا ذمہ دار ہوں جس جماعت کے قائدین بڑی تعداد میں جامع شہادت نوش کر گئے، تو میں تو انہی کی مسند پہ آیا ہوں جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے۔ میرے میں کمزوری ہوتی، میں ڈرنے والا ہوتا تو میں کبھی اس منصب کو قبول نہ کرتا، مگر اس وقت بہت سارے اداروں نے مجھے کہا ہوا ہے، تو یہ سمجھتے ہوئے کہ کل کہیں پہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے اور میری وجہ سے کسی اور کا نقصان نہ ہو جائے، اس وجہ سے میری جنازے پر حاضری نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نکلتا بھی ہوں تو وہ مجھے روک لیتے ہیں، مجھے احساس ہے اور اس تعلق کی وجہ سے میرا جی چاہ رہا تھا، مجھے کوئی کام نہیں تھا اور میں اپنے گھر میں ہی تھا، لیکن میں ان دنوں میں جتنی وفاتیں ہوئی ہیں مجھے افسوس رہنا ہے یہ میں کسی جنازے میں بھی نہیں پہنچ پا رہا، بعد میں تعزیت کرتا ہوں۔ ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کی ساری زندگی کی مجاہدانہ خدمات کو قبول فرمائے۔ وہ سرپرستی کیا کرتے تھے، جیسے میں نے کہا انہوں نے تمام چیزوں کی سرپرستی کی۔ مجھے وہ یاد ہے جب تعلیم القرآن والا واقعہ ہوا، اس کے بعد میں جب چیلم آ رہا تھا اور میں یہاں سے گلگت چلا گیا تھا، یہ حضرات علماء کرام کو بتا کر کے گیا تھا، ایک ہی جلوس تھا جو حضرت نے نکالا، باقی سارے رک گئے تھے، نہیں نکل سکے تھے، مختلف وجوہات بنی تھی، لیکن حضرت نکلے تھے اور بڑا جلوس لے کر کے نکلے تھے۔ تو میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں اس لیے کہ حضرت نہ اپنی عمر کو دیکھتے تھے نہ اپنی بیماری کو دیکھتے تھے، جہاں بھی کوئی دین کو دبانے والا کوئی فتنہ سر اٹھاتا تھا، ان فتنوں کی سرخوبی کے لیے حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن خضار کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش نظر آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی ساری خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادوں، ان کے بھائی، ان کے عزیز و اقارب سب کو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ میں اس موقع کے اوپر ضرور ایک یہ خوشخبری بھی، خوشیوں کے غموں کے موقعوں پر خوشیاں جو ہوا کرتی ہیں یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑا حوصلہ اور دلاسا ہوا کرتا ہے۔ یہ جن دنوں میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، حضرت کی وفات ہوئی، حضرت کی عزیز احمد صاحب کی ہوئی، یہاں مولانا فیروز صاحب کی ہوئی، کراچی میں کتنے علماء کرام مفتی نعیم سید سمیت
लाहौर में हज़रत हकीम अख्तर साहब के खुलफा, ये बहुत सारे उलमाए किराम की जहाँ वफ़ात के गम हैं, वहीं पर आप देखें 9 जून को पंजाब असम्बली में एक बिल पास हुआ है, जिस बिल के अंदर लिखा हुआ है कि आज के बाद हमारे सूबा पंजाब में, क्योंकि वो पंजाब असम्बली है, पंजाब में कोई किताब उस वक़्त तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं आएगी जब तक उलमाए किराम मुत्तहिदा उलमा बोर्ड उसकी तस्दीक नहीं करेगा। और वज़ाहतन लिखा हुआ है, जिस किताब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रात सहाबाए किराम, खुलफाए राशिदीन, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत अतहार, ये लिख करके उन्होंने कहा है जिस किताब में कोई ऐसा काबिल एतराफ़ जुमला होगा वो किताब किसी स्कूल में नहीं आ सकेगी। ये बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो गया। दूसरे नंबर पर 23 जून को कौमी असम्बली में फिर हज़ारा ही से ताल्लुक़ रखने वाला, ये आपको मुबारक हो, हज़रत दुनिया से गए, वो उसी इलाके से थे, उसी सरजमीन हज़ारा से मुंतखब होने वाला हाजी सालेह मोहम्मद साहब जो वहाँ के MNA हैं, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर जो ख़ताब किया है, आप में से कई लोगों ने सुना होगा, वो ख़ताब वही अल्फाज हैं जो मौलाना हक नवाज़ ने कहे थे, मौलाना इसार ने कहे थे, मौलाना ज़ियाउर रहमान ने कहे थे, मौलाना आज़म तारक ने कहे थे, अल्लामा अली शेर हैदरी ने कहे थे, और हज़रत पीर व मुर्शद ये अल्फाज स्टेजों के ऊपर मुतअद्दिद मरतबा कहते रहे। क्या था? हज़रात सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ लिखी जाने वाली किताबें जो हैं, इनको सिर्फ बंद न किया जाए, इनके लिखने वाले को कानून की शक्ल में सख्त सज़ा दी जाए। ये हाजी सालेह मोहम्मद ने अल्फाज करे। दूसरा जुमला उसने कहा, नामूसे सहाबा बिल, यही अल्फाज है उसके, वो वही बिल है जो मौलाना आज़म तारक ने पेश किया था, नामूसे सहाबा बिल। उसने कहा वो नामूसे सहाबा बिल कौमी असम्बली में आना चाहिए और उसे मंजूर होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर उसने कहा मुल्क में खुलफाए राशिदीन के अय्याम शहादत को वफ़ात पर मुल्क में सरकारी तौर पर छुट्टी होनी चाहिए और मीडिया के ऊपर उन हज़रात का तज़किरा आना चाहिए। ये सरज़मीन हज़ारा से ताल्लुक़ रखने वाले उस MNA हाजी सालेह मोहम्मद ने ये बात करके, जहाँ हम गमज़दा हैं, ईमानदारी से गमों के दिलों में ये हौसले वाली बातें आ रही हैं। इसके साथ साथ कल ही गुज़रे हुए कल दिन में आज़ाद कश्मीर की असम्बली, वहाँ पर सरदार अतीक अहमद जो जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम के बेटे हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, कल उन्होंने एक करारदाद आज़ाद कश्मीर की असम्बली के अंदर पेश की है। ईमानदारी से आप उसे पढ़ें, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उसने वो अल्फाज उस करारदाद के अंदर लिखे हैं जैसे किसी आलिम दीन का ख़ताब मस्जिद के मिंबर के ऊपर बैठ कर के होता है। हदीस के हवालों के साथ उसने हज़रात सहाबाए किराम का तज़किरा किया है और हज़रात सहाबाए किराम के दुश्मन को ज़िंदीक, फासिक, फाजर, ये सारे अल्फाज उसने कहे हैं कि वो लोग जो इस मुल्क में इस अंदाज के हालात पैदा करके इस मुल्क को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं, उनके लिए कानून साज़ी आनी चाहिए। मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूँ, गमों की हालत में खुशियों वाली ख़बरें, हम चूँकि मज़हब से, दीन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हम कोई दुनियादार लोग नहीं हैं, हमारे लिए कोई भी मुसीबत तकलीफ़ आती है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमें यही कुरान पाक ने बतलाया है और हम यही पढ़ा करते हैं। मगर गम तो ज़रूर हुआ करता है, जाने वालों की जुदाई का सदमा हुआ करता है। जहाँ आते थे हज़रत सामने खड़े होते थे, अब सब कुछ नज़र आया करेगा, हज़रत नज़र नहीं आया करेंगे, ये कमी तो आएगी। मुझे यहाँ से पकड़ करके मैं एक मरतबा इशा के वक़्त आया, मुझे फरमाने लगे नमाज के बाद तलबा को बयान करो।
میں نے کہا جی میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں۔ فرمانے لگے کچھ نہ کچھ کہہ دو۔ میں نے کہا اس شرط پہ کہوں گا کہ بیان کے بعد طلباء میرے سے مصافحہ نہیں کریں گے۔ میں تھکا ہوا ہی اتنا تھا، اس لیے میں نے حضرت سے کہہ دیا، تو حضرت نے میں نے گفتگو ختم کی، اعلان کیا بھائی کوئی مصافحہ نہیں کرے گا، اور باہر کمرے میں جب آئے تو مجھے جملہ فرمایا، فرمانے لگے مجھے آپ کے کہنے سے یہ بات سمجھ آ گئی، واقعتاً میں بھی کئی مرتبہ تھک جاتا ہوں، اتنے ہاتھ میں آتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، پیچھے سے سفر کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، گھنٹہ بیان کیا ہوا ہوتا ہے، پھر یہ قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے بول کر کے کہہ دیا، ہم ڈرتے ڈرتے کہتے نہیں ہیں، یہ جملہ بھی فرمایا۔ یہ ساری محبتیں تھیں، جتنے بے شمار واقعات ہیں میں بیان کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ زندگی کی ساری ان کی خدمات کو قبول فرما کر کے کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا حصہ بنائے۔ یقیناً انہوں نے جانے کی تیاری کی ہوئی تھی، جنہوں نے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے انہیں اگلی دنیا میں جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ انہوں نے تو ایک قدم اٹھانا ہے، دوسری دنیا میں قدم رکھنا ہے، بس اتنا ہی فرق ہوا کرتا ہے، مگر پیچھے والوں کے لیے بہت بڑا خلا، بہت بڑی کمی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات اسی انداز میں اس ادارے کے لیے، خاندان کے لیے، بیٹوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، ہمارے لیے، آپ سب کے لیے اللہ ان کے فیوز و برکات کو باقی رکھے۔